बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है मासूम बलाएं नॉवल एपिसोड नंबर 5। जब मैं डायरी को पढ़ा था तो कुमार बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैंने डायरी को बंद करके उसकी तरफ देखा तो उसकी सवालिया नजर से दो चार हो गया। डायरी के मुताले में मैं जिस चक्कर में फंस गया था उसे छुपाने की कोशिश करते हुए मैंने कुमार से कहा, मुझे कभी एहसास भी नहीं था कि शीला इस कदर तहलील परस्त दिमाग रखती है। कुमार के चेहरे पर हल्की सुर्खी पैदा हुई। उसने बरहमी से पूछा, आपका ख्याल है कि शीला महज क्यासी अफसाना तराजी कर रही थी? क्यासी अफसाना तराजी नहीं, अगर यूं कहो तो बेहतर होगा कि वो चंद मामूली वाकयात को अपने हिजानी तहलील की आंखों से देख रही थी। इस पर यकीन न करते हुए कुमार ने जवाब दिया, तो क्या आपका ये ख्याल नहीं कि शीला ने जो कुछ तहरीर किया वो एक गैर शऊरी मगर मस्तन बयान है, इल्मे तनवीन यानी हेबटिज्म के एक हैरतनाक कारनामे का? ये अमकान मेरे जहन में पैदा नहीं हुआ, मैंने रखाई से कहा, लेकिन उसकी तायद में कोई हकीकी सबूत भी तो नजर नहीं आता। बहरहाल ये बात मुझे जरूर महसूस होती है कि शीला का दिमाग इस कदर मुतवाज़िन न था जितना कि मैं समझता था। मेरे सामने उसका सबूत है कि वो हैरतनाक हद तक जज्बाती फितरत का मालिक थी और रानी से उसने जितनी मर्तबा मुलाकात की उसमें से कम अज कम एक मर्तबा वो बिल्कुल नुमाया तौर पर अपने काबू से बाहर और एक इंतहाई शदीद एसाबी दबाव में गिरफ्तार थी। मेरा इशारा इस हकीकत की तरफ है कि हालांकि मैं शीला को वार कर चुका था कि कभी एक लफ्ज भी मुखर्जी के मुतल्लिक किसी से ना कहे, लेकिन फिर भी उसने इससे परहेज न किया। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं उसे सख्ती से मना कर चुका था? जी हाँ, मुझे याद है, वो बोला। और इस कदर अच्छी तरह याद है कि जब मुताले के दौरान डायरी के उस हिस्से पर पहुंचा तो मुझे कोई भी शको शुबा बाकी न रहा और यकीन हुआ कि शीला पर अमले तनवीन किया गया था। बहरहाल ये मेरी राय है। किसी फेल की दो मुमकिन वजूहात पर गौर करते वक्त मुनासिब यही है कि वो ज्यादा माकूल वजह हो, उसको कबूल कर लिया जाए। मैंने खुश्क लहजे में कहा, हकीकी वाकयात पर गौर करो कुमार। शीला ने दुकान की उस पुरअसरार लड़की चमका के तर्ज अमल और खबरदार करने पर ज्यादा जोर दिया है। वो तस्लीम करती है कि ये लड़की एसाबी खराबी का शिकार है। चुनाचे हम देखते हैं कि उस लड़की का तर्ज अमल वाकई वही है जो एक एसाबी मरीज का होना चाहिए। शीला को गुड़ियों की कशिश खींच ले जाती है और वो दुकान के अंदर उन्हें खरीदने जाती है। उसकी जगह कोई भी शख्स ऐसा ही करता। शीला का ये फेल किसी मजबूरी के तहत वाकई नहीं हो रहा है। उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से होती है जिसकी जिस्मानी बनावट उसके तहलील में तहरीक पैदा कर देती है और उसकी जज्बाती फितरत को पैदा कर देती है। शीला इस औरत को रास्तार बना लेती है, उस पर एतमाद करती है। ये औरत भी बज़ाहिर शीला ही की तरह जज्बाती किस्म की है। वो शीला को पसंद करती है और उसे तोहफे में गुड़िया पेश करती है। ये औरत एक फनकार है। उसे शीला की शख्सियत में एक पसंदीदा नमूना नजर आता है। चुनाचे वो शीला से दरखास्त करती है कि एक नमूना या मॉडल की हैसियत से उसके सामने खड़ी हो जाए। इसमें भी किसी चीज को दखल नहीं, ये सिर्फ एक फितरी दरखास्त है और शीला उस दरखास्त को मंजूर कर देती है। इस फनकार औरत का अपना एक खास तरीका है, तमाम दूसरे फनकारों की तरह, और इस तरीके का एक हिस्सा ये है कि वो अपनी गुड़ियों के लिए पहले तार का एक ढांचा तैयार करती है। ये एक फितरी और माकूल तरीका है। ढांचे का नजारा शीला के जहन में मौत का ख्याल पैदा करता है और मौत का ख्याल उसी के सामने मुखर्जी की वो तस्वीर उजागर कर देता है जो कि उसके तहय्युल पर इस कदर मजबूती के साथ नक्श हो चुकी थी। वो चंद लम्हे के लिए एक दीवानगी से दौरे में मुब्तला हो जाती है। ये भी उसकी अब तक एसाबी हालत का एक मजीद सबूत है। वो गुड़िया बनाने वाली औरत के साथ चाय पीती है और नागहानी हादसे की बिना पर उसका पाँव जल जाता है। फितरी तौर पर यह हादसा उसकी मेजबान की हमदर्दी को बेदार कर देता है और वो औरत शीला के जले हुए पाँव पर कोई ऐसा मरहम लगाती है जिसके असरात की वो मुतकिद है। यह है सारा किस्सा। इन अक्सर मामूली वाकयात के सिलसिले में इस बात का सबूत कहाँ मौजूद है कि शीला पर हेमटाइज या तनवीन का अमल किया गया था? और अगर ये मान भी लिया जाए कि वाकई उस पर ये अमल किया गया तो उसका मकसद कौन सी बात से जाहिर होता है? मकसद तो खुद इस औरत ने बता दिया, कुमार ने कहा। उसने शीला से कहा था कि मैं तुम्हें गुड़िया बनाना चाहती हूँ मेरी अजीजा। अपनी दलील से मैंने खुद को मुतमिन कर लिया। कुमार के जवाब ने मुझे मकदर कर दिया। खूब, मैंने कहा, मेरे ख्याल में तुम मुझे ये तस्लीम कराना चाहते हो
کہ شیلا ایک بار گڑیوں کے شوق میں دکان کے اندر جا چکی تو اس کے بعد جادو کی قوتوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ بار بار اس وقت تک وہاں جاتی رہے جب تک رانی کا شیطانی مقصد پورا نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ دکان کی ہمدرد لڑکی چمپا نے شیلا کو اس خوفناک چیز سے بچانے کی کوشش کی جس کو قدیم زمانے کے ڈرامہ نویس اپنے انداز میں موت سے بدتر ایک قسمت قرار دیتے تھے۔ تیسرا یہ کہ جو گڑیا اس کو اس کی بھتیجے کے واسطے دی جانے والی تھی وہ دراصل ایک جادوگرنی کے جال کے نیچے پھیلے ہوئے دانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ چوتھا یہ کہ ضروری تھا کہ شیلا کے زخم لگایا جائے تاکہ اس پر جادو کا مرہم لگایا جا سکے۔ پانچواں یہ کہ دراصل یہی مرہم وہ مہلک چیز تھی جس میں موت پوشیدہ تھی۔ چھٹا یہ کہ جب پہلا جال شیلا کو گرفتار کرنے میں ناکام ثابت ہوا تو چائے دانی والا حادثہ تیار کیا گیا اور یہ کامیاب ہو گیا۔ اور نویں بات یہ کہ اب شیلا کی روح جادوگرنی کے آئینے میں اسی طرح پھڑپڑا رہی ہے جیسا کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہی سب کچھ تم مجھ سے منوانا چاہتے ہو نا کمار؟ ان سب کا میرے پاس ایک جواب ہے اور وہ عزیز امن، یہ سب کچھ ایک انتہائی احمقانہ توہم پرستی ہے اور عقل پر ایک زبردست ظلم۔ بہرحال کمار بولا، آپ نے جو 9 باتیں بیان فرمائی مجھے خوشی ہے کہ ان کا امکان تو کم از کم آپ کو محسوس ہو ہی گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ ابھی ان کو حقیقت تسلیم کریں۔ آپ کا دماغ ابھی اس قدر مردہ ہے جتنا کہ چند لمحات پہلے مجھے محسوس ہوا تھا۔ میں اور زیادہ برہم ہوا۔ تمہارا نظریہ یہی ہے نا کہ اس ساتھ سے لے کر جب شیلا پہلی مرتبہ دکان میں داخل ہوئی بعد کی تمام واقعات جن کا تذکرہ اس نے کیا ہے دراصل رانی کی محض چال بازیاں تھی، اور ان سب واقعات کا مقصد یہ تھا کہ رانی کو شیلا کے روح پر قبضہ حاصل ہو جائے۔ چنانچہ یہ مقصد شیلا کی موت نے پورا کر دیا۔ کمار نے کچھ پچو پیش کیا اور پھر بولا، جی ہاں، میرا نظریے کا نچوڑ یہی ہے۔ آتما، اس میں نے تنزیہ کہا، میں نے کبھی آج تک کسی آتما کو نہیں دیکھا، کوئی ایسا معتبر شخص بھی مجھے معلوم نہیں جس کی شہادت پر مجھے بھروسہ ہو اور اس نے آتما کو دیکھا ہو۔ اگر آتما واقعی کوئی وجود ہے تو آخر کیا چیز ہے؟ کیا وہ ایک ایسی شے ہے جس کا تصور کیا جا سکے؟ کیا وہ کوئی مادری حقیقت ہے؟ اگر تمہارا نظریہ درست ہے تو روح کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کوئی شخص کسی طرح ایسی شے پر قبضہ کر سکتا ہے جو ناقابل تصور بھی ہے اور غیر مادی بھی۔ اگر اس کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ بولا جا سکتا ہے، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ پایا جا سکتا ہے اور اس کو سنا بھی نہیں جا سکتا، تو پھر کوئی شخص یہ کیسے مان سکتا ہے کہ وہ شے اس کے پاس موجود ہے یا نہیں؟ اگر وہ مادی شے نہیں تو اسے کس طرح پابند کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح کسی ہاتھ سے منتقل کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح محدود مقید کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے نظریے کے مطابق تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سب باتیں اس گڑیا بنانے والی عورت نے شیلا کی روح کے ساتھ کی تھی۔ اگر وہ مادی شے ہے تو وہ جسم میں کہاں رہتی ہے؟ کیا دماغ کے اندر؟ لیکن میں نے سینکڑوں دماغوں کا آپریشن کیا ہے اور آج تک مجھے دماغ کی کوئی حلوت ایسی نظر نہیں آئی جہاں پر اسرار شے سکونت رکھتی ہو۔ دماغ کے چھوٹے چھوٹے خانے جو دنیا کی ان تمام مشینوں سے زیادہ پیچیدہ ہے جن کی ایجادات تک ہو سکتی ہے، جو انسان کی ذہنیت کو بدل دیتے ہیں، مزاجی کیفیت، قوت فکر و استدلال، جذبات اور شخصیت کو بدل دیتے ہیں، جن کے اچھی یا بری عمل پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے۔ یہ سب کچھ تو میں نے انسانی دماغ میں ضرور پایا ہے مسٹر کمال، لیکن روح کبھی دستیاب نہیں ہوئی۔ سر، جنہوں نے انسان کے جسم کی دنیا کو خوب دیکھا والا ہے انہیں بھی جسم کے اندر روح کا کوئی پوشیدہ محبت نہیں ملا۔ مجھے کوئی روح دکھاؤ مسٹر کمال اور پھر میں رانی پر ایمان لے آؤں گا۔ کچھ دیر تک اس نے خاموشی سے میرا جائزہ لیا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں اب میں سمجھا، ان واقعات نے آپ کے دماغ پر بھی کافی ضرب لگائی ہے۔ کیا ایسا نہیں آپ خود بھی ایک آئینے کے اندر بند ہو کر پھڑپھڑا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ بہرحال میں ایک زبردست کشمکش میں مبتلا ہو چکا ہوں، ایک زبردست جدوجہد، اور وہ جدوجہد یہ تھی کہ جس چیز کے متعلق مجھے یہ تعلیم ملی ہے کہ وہ حقیقت ہے، اس کو زبردستی ایک طرف ہٹا دوں اور یہ تسلیم کروں کہ کچھ اور چیز بھی ایسی ہو سکتی ہے جو اتنی ہی بڑی حقیقت کی حامل ہو۔ ڈاکٹر شاہد صاحب، یہ معاملہ طبی دنیا سے باہر کا ہے، یہ اس علم سے باہر ہے جو ہم نے حاصل کیا۔ جب تک ہم یہ نہ تسلیم کریں گے کہ ہم کسی منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ باتیں ایسی ہیں جن پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مکھرجی اور روپ کماری ایک ہی طرح کی موت کا شکار ہوئے۔ جلال کو یہ معلوم ہوتا کہ ان دونوں کا معاملہ ایک عورت سے رہا ہے جس کا نام رانی ہے۔ قیاس کم از کم یہی کہتا ہے کہ جلال کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ اس عورت کے پاس جاتا ہے اور بال بال موت سے بچتا ہے۔ شیلا اس عورت کے پاس جاتی ہے، اسی طرح مر جاتی ہے جیسے مکھرجی اور روپ کماری کی موت واقع ہوئی تھی۔ کیا ان امور پر غور کر کے استدلال کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ ان چاروں آدمیوں پر جو مصیبت نازل ہوئی اس کا سرچشمہ رانی ہی ہے؟ یقیناً، میں نے جواب دیا۔
اگر ایسا ہے تو لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیلا نے اپنے جس خوف اور جن خدشات کا تذکرہ کیا ہے ان کا کوئی حقیقی سبب ضرور موجود تھا، یعنی محض جذبات پرستی اور تحیل کے ہجان کے علاوہ کوئی اور سبب موجود تھا۔ حالانکہ خود شیلا کو اس کا علم نہ ہو سکا، میرے اعتراف نے مجھے جس مشکل میں پھنسا دیا تھا اس کا احساس مجھے وقت کے بعد ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس بات میں ہی جواب دے سکتا تھا۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ چائے دانے کے حادثے کے بعد شیلا کو کوئی خواہش رانی کے پاس جانے کی نہ رہی۔ کمار نے کہا، کیا آپ کو یہ بات عجیب محسوس نہیں ہوئی؟ نہیں۔ اگر شیلا کے جذبات برانگیختہ تھے تو یہ جذباتی صدمہ ہی خود ایک غیر شعوری دیوار بن کر اسے وہاں جانے سے روک سکتا تھا۔ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو شیلا جیسے جذباتی لوگ ان مقامات پر واپس جانا پسند نہیں کرتے جہاں ناگوار واقعات رونما ہو چکے ہوں۔ کیا آپ نے شیلا کے اس جملے پر غور کیا کہ پاؤں جلنے کے بعد رانی دکان کے دروازے تک شیلا کو پہنچانے نہیں آئی؟ اور یہ پہلا موقع تھا کہ رانی نے ایسی حرکت کی تھی۔ میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ کیوں؟ آخر بات کیا ہے؟ وہ بولا۔ بات یہ ہے، کمار نے جواب دیا، اگر مرہم لگانا رانی کے مصطبے میں ایک آخری چیز تھی اور اس کے بعد شیلا کی موت قطعی یقینی ہو گئی تھی، تو جس وقت زہر مہلک اثر کر رہا تھا اس وقت شیلا کا دکان میں آنا جانا رانی کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا کر سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ شیلا پر موت کا دورہ اسی جگہ پڑ جائے اور خطرناک سوالات پیدا کر دے۔ لہٰذا چالاکی اسی میں تھی کہ رانی میں شیلا جو دلچسپی محسوس کرتی تھی وہ سب ختم ہو جائے، بلکہ ایک ایسا خیال پیدا کر کے آسانی سے پورا کیا جا سکتا تھا جو تنوینی عمل کے بعد قائم کیا، اور اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد رانی سے نفرت کرے یا پھر اسے بھول جائے۔ کیا شیلا کی ناپسندیدگی کی تشریح اس نقطہ سے اتنی ہی معقول طریقہ پر نہیں ہوتی جتنی کہ اپنے تحیل جذبات کے نظریے سے کی ہے؟ بے شک، میں نے تسلیم کیا، اور اس طریقے پر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شیلا کے ساتھ رانی کیوں دروازے تک نہیں گئی۔ کمار نے کہا، اس کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا، سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا اور رانی نفرت کا آخری خیال شیلا کے ذہن میں پیوست کر چکی تھی۔ اب شیلا سے آئندہ کوئی رابطہ قائم رکھنے کی ضرورت نہ تھی، چنانچہ رانی نے اسے تنہا ہی جانے دیا۔ اس کی یہ حرکت اس شیطانی افسانے کے آخری بھاب کی پوری ترجمانی کرتی ہے۔ وہ خیال میں کھویا ہوا بیٹھا رہا، اب شیلا سے ملنے کی ضرورت نہ تھی، موت تک۔ اس نے نیم سرگوشی میں کہا۔ میں نے چونک کر پوچھا، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ چھوڑیے اس تذکرے کو، اس نے جواب دیا۔ وہ فرش پر جلے ہوئے داغ کے پاس گیا اور گڑیا کی آنکھوں کے چٹہتے ہوئے شیشو کو اٹھایا۔ وہ چنے کے دانے سے تقریباً دگنے تھے اور بظاہر کسی مسالے کے بنے ہوئے تھے۔ کمار میز کے پاس پہنچا اور گڑیا کی پسلیوں کا جو بدصورت ڈھانچہ بن گیا تھا اس پر نظر جما کر دیکھنے لگا۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کی گرمی نے اسے پگھلا دیا ہے؟ اس نے پوچھا اور ڈھانچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ مضبوطی سے میز پر جمع ہوا تھا۔ کمار نے اسے زور سے کھینچا، ایک تیز چھنکاس کی آواز پیدا ہوئی اور کمار نے چونک کر اس کے ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ یہ چیز فرش پر گری اور اس کا واحد تار اپنے پیچو ہم کو کھولنے لگا۔ پیچو ہم کھولتے ہوئے وہ ایک سام کی طرح فرش پر رینگنے لگا اور آخرکار کامتا ہوا رک گیا۔ ہم نے اس کی طرف سے نظر ہٹا کر میز کی طرف دیکھا۔ وہ چیز جو کہ ایک لیٹے بغیر سر کے چپٹے جسم کی طرح نظر آتی تھی اب غائب ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ سرمے کی طرح مہیم خاک کی ایک مقدار نظر آئی جو ایک محسوس نہ ہونے والی ہوا کی لہر میں ایک بگولے کی طرح چکر کاٹتی رہی اور پھر یہ بھی غائب ہو گئی۔ رانی اپنے خلاف ہر ثبوت کو نیست و نابود کرنا خوب جانتی ہے، کمار بولا اور زور سے ہنس دیا۔ لیکن اس ہنسی میں مسرت کا شائبہ بھی نہ تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ کمار نے جس خیال کا اظہار کیا وہی تھا خود میں نے اس گڑیا کے سر کے غائب ہو جانے پر گلحان کے متعلق قائم کیا تھا، لیکن اب گڑیا کے ڈھانچے کے غائب ہو جانے پر گلحان پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس معاملے پر مزید بحث سے بچ کر ہم دونوں ملحقہ کمرے میں جلال کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ دروازے پر دو آدمی پہرا دے رہے تھے۔ وہ اہلاکن اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم سے احترام و خوشی طبع سے گفتگو کی۔ ہم دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئے۔ جلال خواب آور دوا کے اثرات سے آزاد ہو کر اب ایک فطری نیند میں غافل تھا۔ وہ ایک گہری اور شفا بخش نیند میں آسانی سے اور پرسکون طریقے پر سانس لے رہا تھا۔ یہ کمرہ ایک خاموش عقبی حصے میں واقع تھا اور اس کے قریب نیچے کی طرف ایک احاطہ دار باغیچہ تھا۔ میرے دونوں مکان پرانے وضع کے ہیں۔ ان کا تعلق اس قدیم کلکتہ سے ہے جو آج کی نسبت زیادہ پرسکون تھا۔ پھولوں کی بیلیں آگے اور پیچھے دونوں طرف دیواروں پر چڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے نرس کو خبردار کیا کہ انتہائی خاموشی قائم رکھے اور روشنی کا ایسا انتظام کیا کہ جلال پر کم سے کم عکس پڑے۔ باہر جاتے ہوئے میں نے اسی طرح محافظین کو بھی خبردار کیا کہ ان کے سردار کا جلد شفا یاب ہو جانا ان کی خاموشی پر منحصر ہے۔
اس وقت 6 بج چکے تھے۔ میں نے کمار سے کہا کہ کھانا میرے ساتھ ہی کھائے اور اس کے بعد ہاسپٹل جا کر میرے مریضوں کو دیکھ لے، وہاں اگر ضرورت ہو تو مجھے بلا لے، ورنہ نہیں میں چاہتا تھا کہ گھر پر ہی موجود رہوں۔ جلال کی بیداری کا انتظار کروں۔ ہم تقریباً کھانا کھا چکے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ کمار نے آلہ اٹھا کر جواب دیا، گلہان بول رہا ہوں۔ ہیلو گلہان، میں ڈاکٹر شاہد بول رہا ہوں۔ سردار کا حالت کیسا ہے؟ بہتر ہے اب؟ میں توقع کر رہا ہوں کہ وہ کسی ساتھ بھی بیدار ہو سکتا ہے اور بات چیت کر سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا اور بڑے غور سے سننے کی کوشش کی کہ اس خبر کا رد عمل اس پر کیا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس کی آواز میں انتہائی گہرے اطمینان کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ سنیے ڈاکٹر صاحب، ہم آشا سے ملاقات کر چکا ہے۔ وہاں گھر پر آشا کا شوہر اجیت بھی موجود تھا۔ اسے ہم کو ایک موقع مل گیا۔ ہم نے کہا چلو ذرا ادھر ادھر گھوم آئے۔ آشا نے ہمارا تجویز پسند کیا اور اجیت کو گھر پر بچے کے ساتھ رکھ کر ہم دونوں وہاں سے چل دیا۔ آشا کو مکھرجی کی موت کا حال معلوم ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور ہم نے بھی نہیں بتایا۔ گلہان بولا، اب سنیے، ہم آپ کو بتا چکا ہے کہ کماری۔ کیا کہا آپ نے؟ ہاں وہی روپ کماری، کمل رائے کا محبوبہ۔ ہاں آپ کو بات کرنے دیجئے، سنیے۔ ہم آپ کو بتا چکا ہے کہ روپ کماری کو عائشہ کے بچے سے عشق تھا۔ گزشتہ ماہ کے ابتدائی حصے میں ایک دن روپ کماری ایک بہت اچھا گڑیا اس بچے کے واسطے لے کر آیا، مگر ساتھ ہی ایک زخمی خواب بھی لایا۔ اس نے بتایا کہ یہ اسی مقام سے لایا جہاں سے گڑ پایا گیا ہے۔ عائشہ کو اس نے یہ بتایا؟ کیا کہا؟ نہیں بابا، اس جونما عورت نے روپ کماری کو ہاتھ نہیں بلکہ گڑیا دیا تھا۔ ہاں، روپ کماری کے ہاتھ پر زخم اسی جگہ سے لگا تھا جہاں سے اس نے گڑیا حاصل کیا تھا۔ یہی تو ہم نے کہا ہے بابا۔ دیونما عورت نے اس کے ہاتھ پر مرہم باندھا۔ اس نے روپ کماری کو یہ گڑیا مفت دے دیا کیونکہ دیونما عورت اس کو بہت حسین خیال کرتا تھا اور وہ اس عورت کے سامنے نمونہ بننے پر آمادہ ہو گئی۔ نمونہ آپ نہیں پیش کرتا کہ اس کی شکل کا مجسمہ بنائے۔ روپ کماری اس پر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ اپنے آپ کو حسین تصور کرتا تھا اور اس کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ دیونما عورت ایک اونچے درجے کا فنکار ہے۔ تقریباً ایک ہفتے بعد آشا کے گھر آیا، گڑیا کو دیکھا۔ روپ کماری اس وقت آشا کے گھر ہی تھا۔ بچے کی وجہ سے مکھرجی کو روپ کماری سے رقابت اور حسد ہوا اور اس نے روپ کماری سے پوچھا کہ یہ گڑیا اس کو کہاں سے دستیاب ہوا۔ روپ کماری نے بتایا کہ یہ گڑیا اسے ایک عورت نے دیا جس کا نام رانی ہے۔ اس نے مکھرجی کو رانی کی دکان کا پتہ بھی بتایا۔ مکھرجی بولا یہ گڑیا ایک لڑکی ہے، اس کے لیے ایک ایسا اور گڑیا ہونا چاہیے جو کہ لڑکا ہو۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد مکھرجی بھی ایک گڑیا لے آیا جو کہ مرد کا شکل کا تھا۔ آشا نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے بھی گڑیا کا قیمت اتنا ہی ادا کیا جتنا کہ روپ کماری نے کیا تھا اور اپنا مجسمہ بنوانے کا نمونے پر آمادہ ہوا تھا۔ آشا نے بتایا کہ مکھرجی کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ زیادہ قیمت اس نے ادا نہیں کیا۔ وہ یہ پوچھنے والی تھی کہ کیا مکھرجی کو گڑیا والا عورت اس قدر حسین سمجھتا ہے کہ اس کا نمونہ بنانا چاہتی ہے، لیکن بچے نے اس دو سرا گڑیا کو دیکھ کر ایسا شور مچایا کہ آشا یہ پوچھنا بھول گیا۔ اس کے بعد مکھرجی اس ماہ کی پہلی تاریخ تک پھر آشا کے گھر نہیں آیا۔ اس مرتبہ مکھرجی کے ہاتھ پر مرہم وغیرہ بندھا ہوا تھا۔ آشا نے مذاق میں دریافت کیا کہ کیا یہ زخم بھی اس کو اسی جگہ سے ملا جہاں سے وہ گڑیا لایا تھا؟ وہ حیرت زدہ ہوا اور بولا ہاں، مگر یہ بات تم کو کیسے معلوم؟ جی ہاں، آشا نے بتایا کہ مکھرجی نے اسے یہی کہا تھا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کیا وہ مرہم وغیرہ مکھرجی کے ہاتھ پر رانی نے باندھا تھا؟ جی نہیں، یہ بات ہم کو معلوم نہیں، ہم سوچتا ہے ایسا ہوا ہوگا۔ آشا نے ایسا نہیں بتایا اور ہم دریافت بھی نہیں کیا۔ سنیے ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اب بتا رہا ہے، اسے معلوم کرنے کے لیے ہمارا بہت مدت صرف ہوا۔ ہم کبھی ادھر کا بات کرتا اور کبھی ادھر کا، اور پھر لاپرواہی سے ایک آدھ بات جھوٹ بول دیتا جو ہمارے مطلب کا ہوتا۔ بہت زیادہ سوالات کرنے سے ہم خوف کا تھا۔ ارے نہیں، ہم برا نہیں مانتا۔ جی ہاں، ہم کو خود بھی یہ سب کچھ بے حد عجیب معلوم ہوتا ہے، مگر جیسا کہ ہم کہہ چکا ہے، ہم زیادہ بات پوچھتا ہوا خوف محسوس کرتا ہے۔ آشا بہت عقل مند ہے۔ بہرحال جب سردار گزشتہ دن یہاں آشا کے پاس آیا تو اس نے بھی ہمارا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اس نے دونوں گڑیا کا بہت تعریف کیا اور آشا سے دریافت کیا کہ یہ دونوں گڑیا اسے کہاں سے دستیاب ہوا اور ان پر کتنا خرچ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم باہر کار میں ہی تھا جبکہ سردار اندر آشا کے پاس تھا۔ یہ اس کے بعد ہی کا واقعہ ہے کہ سردار گھر واپس آیا، بہت سا ٹیلی فون کیا اور پھر دیونما عورت کے پاس بہت عجلت سے پہنچا۔ جی ہاں، بس یہی قصہ ہے۔ کیا آپ کو اس میں کوئی مطلب کا بات نظر آیا؟ بہت خوب، تب تو بہت اچھا ہے۔ وہ ایک دو لمحات تک خاموش رہا، لیکن ٹیلی فون کے قطع ہونے کی آواز مجھے نہ آئی۔ میں نے پوچھا کہ تم ابھی موجود ہو گلہان؟ جی ہاں،
ہم محض سوچ رہا ہے، اس نے کوئی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ہم یقیناً یہ سوچتا ہے کہ جب سردار کو ہوش آئے تو ہم آپ کے پاس موجود ہو، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ ہم جا کر یہ دیکھیں کہ ہمارا ساتھ آدمی وہاں رانے کی دکان پر کیا کر رہا ہے۔ اگر زیادہ دیر نہ ہوا تو آپ کو پھر پکارے گا۔ خدا حافظ۔ اپنے پریشان حالات کی شرازہ بندی کی کوشش کرتے ہوئے میں کمار کے پاس واپس پہنچا۔ میں نے اسے گلہان کی تمام باتوں کا حال لفظ پر لفظ سنایا۔ وہ میرے سلسلہ کلام کے درمیان کچھ نہ بولا۔ جب میں کہہ چکا تو اس نے کہا، روپ کماری اس رانی عورت کے پاس جاتی ہے، اس سے گڑیا پاتی ہے، اس عورت کی درخواست پر ماڈل کے طور پر خود کو پیش کرتی ہے، وہاں اس کو زخم لگتا ہے، اس کی مرہم پٹی کی جاتی ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے۔ مکھرجی رانی کے پاس جاتا ہے، گڑیا حاصل کرتا ہے، زخمی ہوتا ہے اور غالباً اسی جگہ اس کی مرہم پٹی ہوتی ہے اور پھر وہ بھی روپ کماری کی طرح مر جاتا ہے۔ آپ نے مکھرجی کا پتلا دیکھا ہی ہے، جس کے لیے یہ ظاہر ہے کہ مکھرجی نے خود کو بطور ماڈل پیش کیا ہوگا۔ شیلا کے ساتھ بھی یہی واقعات پیش آئے اور وہ بھی مکھرجی اور روپ کماری کی طرح مر جاتی ہے۔ اب آپ ان تمام باتوں سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں بوڑھا اور ضعیف و خستہ ہو گیا ہوں۔ ہم علت و معلول کی جس بہترین منظم دنیا میں رہ کر عقل و خرد کی ہمہ گیری پر ایمان رکھتے آئے ہیں، اگر اسی کی دیواریں ہماری آنکھوں کے معائنے ایک ایک کر کے گرنے لگے تو منظر انسان کی دماغی قوتوں کے لیے یقیناً فروغ نہیں ہو سکتا۔ میں نے تھکاوٹ کے انداز میں کہا، مجھے معلوم نہیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کمار اٹھ کر میرے پاس آیا، میرے شانوں پر تھپکی دے کر بولا، اب تھوڑی دیر اور چاہیے۔ اگر جلال بیدار ہوا تو نرس آپ کو بلا لے گی، ہم اس راز کی تہہ کو پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ ہاں، ہم کو اس کا شکار ہی کیوں نہ ہونا پڑے، کمار نے دہرایا، لیکن مسکرایا نہیں۔ کمار چلا گیا تو میں دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کے بعد اپنے دماغ سے ان خیالات کو دور کرنے کا ارادہ کر کے میں نے کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، لیکن میری طبیعت بہت زیادہ بے چین سی تھی اور میں نے جلدی مطالعہ ترک کر دیا۔ اس کمرے کی طرف جہاں جلال لیٹا تھا، میرا مطالعہ کا کمرہ بھی عمارت کے عقبی حصے میں ہے اور اس کی کھڑکیاں نیچے چھوٹے باغیچے کی طرف کھلتی ہیں۔ میں کھڑکی کے پاس پہنچا، باہر دیکھنے لگا، مگر دراصل میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پہلے سے کہیں زیادہ مجھے احساس تھا کہ میں ایک بند دروازے کے سامنے کھڑا ہوں جسے کھولنا انتہائی اہم ہے۔ میں مڑ کر پھر کمرے میں آیا اور یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ اس وقت 10 بجنے والے تھے۔ میں نے روشنی دھیمی کی اور اپنے آرام دہ بستر پر لیٹ گیا۔ تقریباً فوراً ہی مجھے نیند آئی۔ اچانک چونک کر میری آنکھ کھلی، مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان میں کچھ کہا ہے۔ بستر پر بیٹھ کر میں سننے لگا۔ میرے چاروں طرف گہری خاموشی چھائی تھی اور یکایک مجھے محسوس ہوا کہ یہ خاموشی کچھ عجیب قسم کی تھی، نامانوس اور روح کو دبانے والی خاموشی، ایک گہری اور مردہ خاموشی جو کہ میرے کمرے میں مستول تھی اور جس کے درمیان سے ہو کر باہر کی کوئی بھی آواز نہیں آ سکتی تھی۔ میں کود کر کھڑا ہوا اور کمرے کے تمام کمکمے روشن کر دیے۔ خاموشی پسپا ہوتی محسوس ہونے لگی، جیسے کسی ٹھوس مادی چیز کی طرح کمرے سے بہ کر باہر نکل رہی ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ اب میں کلاک کی آواز سن سکتا تھا، ٹک ٹک کی ایک یکایک آواز، جیسے اس کی آواز کو خاموش رکھنے والا ایک غلاف اس کے اوپر سے اچانک گھسیٹ کر اتار دیا گیا ہو۔ میں نے اکتا کر اپنا سر ہلایا، کھڑکی کے پاس پہنچا، رات کی سرد ہوا میں سانس لینے کے لیے میں باہر کی طرف جھک گیا۔ دیوار پر چڑھی ہوئی انگور کی بیل پر سہارا دے کر میں تھوڑا سا اور جھکا تاکہ میں جلال کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھ سکوں۔ مجھے انگور کی بیل پر ایک تھر تھری سی محسوس ہوئی، جیسے کہ کوئی اس کو آہستہ آہستہ ہلا رہا ہو، جیسے کوئی چھوٹا سا جانور اس پر چڑھ رہا ہو۔ اچانک جلال کے کمرے میں کھڑکی پوری طرح روشن ہوئی، اس کے ساتھ ہی میری پشت کی طرف ملحقہ کمرے کی وہ الارم گھنٹی گونج اٹھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فوراً مجھے طلب کیا جا رہا ہے۔ میں تیزی کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلا، دوڑتا ہوا سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ جب میں رواں دواں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دروازے پر وہ محافظ موجود نہ تھے، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میں پتھر کی طرح ساکت و صامت کھڑا رہ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک محافظ اپنا ریوالور سنبھالے کھڑکی کے قریب گھات سی لگائی بیٹھا تھا، دوسرا محافظ فرش پر پڑے ہوئے ایک انسانی جسم کے قریب دوزانو تھا۔ اس کا ریوالور میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ اپنی میز کے سامنے نرس بیٹھی تھی، اس کا سر اس کے سینے پر جھکا ہوا تھا۔ وہ یا تو بے ہوش تھا یا خواب بیدار۔ چارپائی خالی تھی، فرش پر پڑا ہوا جسم جلال کا تھا۔ محافظ نے اپنا ریوالور نیچے جھکایا، میں جلال کے قریب گھٹنوں کے بل جھکا۔ وہ اوندے منہ پڑا ہوا تھا، اپنی چارپائی سے 6 فٹ دور۔ میں نے اس کا رخ سیدھا کیا، اس کے چہرے پر موت کی زردی تھی، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کو چارپائی پر لٹانے میں میری مدد کرو، میں نے محافظ سے کہا، اس کے بعد دروازہ بند کر دو۔ خاموشی کے ساتھ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ کھڑکی کے قریب والے محافظ نے ایک سائد کے لیے بھی نگرانی کو کم نہ کرتے ہوئے اپنے گوشے ذہن کے ذریعے مجھ سے پوچھا، سردار مر گیا؟ ابھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد غصے سے بولا، آخر تم لوگ یہ کس قسم کے محافظ ہو؟
وہ محافظ جس نے دروازہ بند کیا ایک پھیکی ہنسی بنا. ابھی کمرے میں ایک اور آدمی بھی ہے جسے آپ کو یہی جواب طلب کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب، وہ بولا. ڈاکٹر صاحب بولا. میں نے ایک نظر نرس پر ڈالی. وہ ابھی تک سمٹی سمٹائی اسی انداز سے بیٹھی تھی جیسے بے ہوش ہو یا گہری نیند میں غافل ہو. میں نے جلال کے جسم کو بڑھنا کیا، غور سے اس کا معائنہ کیا. اس پر کوئی نشان موجود نہ تھا. میں نے اینڈری نالین کی کچھ مقدار منگوائی، اس کا ایک انجیکشن جلال کے لیے لگایا. اس کے بعد نرس کے پاس جا کر اسے کھلایا. وہ بیدار نہ ہوئی. میں نے اس کی آنکھوں کے پپوٹے اوپر اٹھائے. اس کی آنکھوں کی پتلیاں کٹی ہوئی تھی. میں نے ان پر تیز روشنی کی چمک ڈالی لیکن کوئی اثر ظاہر نہ ہوا. اس کی نبض اور سانس کی رفتار بوڑھی تھی لیکن خطرناک حد تک کم نہ تھی. میں نے ایک لمحے کے لیے اس کو اسی حالت پہ چھوڑا اور محافظین کی طرف مخاطب ہوا. یہ کیا واقعہ ہوا؟ میں نے پوچھا. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف گھبراہٹ سے دیکھا. کھڑکی کے قریب والے محافظ نے اپنا ہاتھ اس طرح ہلایا گویا دوسرے کو بولنے کا حکم دے رہا ہو. دوسرے محافظ نے کہا. ہم وہاں دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک مکان میں ایک گہرا سناٹا چھایا. میں نے اپنے ساتھی بندر اس سے کہا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے خاموش کرنے کا غلاف چڑھا دیا ہو. یہ بولا کہ ہاں معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے سننے کی کوشش کرتے رہے. یکایک یہاں کمرے کے اندر سے ہم کو دھم کی ایک آواز آئی جیسے کوئی اپنی چارپائی سے گر گیا ہو. ہم دروازہ کھول کر اندر چھپٹے. یہاں سردار فرش پر پڑا ہوا تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا اور نرس اسی طرح بیٹھی تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہم نے الارم گھنٹی بجائی. کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگے. بس یہی سارا ماجرا ہے. ٹھیک ہے نا بندرا؟ ہاں، کھڑکی کے قریب والے محافظ نے کہا. میرے خیال میں یہی واقعہ ہے. میں نے شک و شبے سے اس پر نظر ڈالی. تمہارے خیال میں یہی واقعہ ہے؟ میں نے بولا. تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں یہی واقعہ ہے؟ ایک بار انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. بہتر یہی ہے رحمت کہ صاف صاف بتا دو، کھڑکی والے محافظ نے کہا. مگر ڈاکٹر صاحب یقین نہ کریں گے، دوسرا بولا. تو کوئی اور یقین کرے گا. کچھ بھی ہو بتا دو. محافظ رحمت نے کہا. جب ہم نے دروازہ کھولا تو ہمیں یہاں کھڑکی کے قریب دو لڑتی ہوئی بلبیوں کی طرح کی چیزیں نظر آئی. سردار فرش پر پڑا تھا. ہمارے ہاتھوں میں ریوالور تیار تھے لیکن ہم نے خود کو خاموشی کی ہدایت کر دی. اس کی وجہ ہم گولی چلانے سے ڈرتے تھے. ٹھیک اسی وقت ہمیں ایک عجیب سی آواز باہر سے آئی جیسے کوئی شخص بانسری بجا رہا ہو. وہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہوئی، کود کر کھڑکی سے پہنچی اور باہر کی طرف کود گئی. ہم لپک کر کھڑکی کے پاس گئے لیکن وہاں ہمیں کچھ نظر نہ آیا. تم نے وہ چیزیں کھڑکی میں دیکھی تھی، اس وقت وہ کیسی معلوم ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا. تم بتاؤ نا بندرا، رحمت بولا. وہ پتلیاں معلوم ہوتی تھی. گڑیا. میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک کپ کپی دوڑتی چلی گئی. اسی جواب کی مجھے توقع تھی. دہشتی کھڑکی کے باہر مجھے یاد آیا کہ جب میں نے ہاتھ کا سہارا لیا تو انگور کی بیل کانپ رہی تھی. رحمت نے میری طرف دیکھا اور حیرت سے اس کا منہ کھل گیا. خدا کی پناہ، وہ بولا. ڈاکٹر کو تو یقین آ گیا بندرا. میں نے کوشش کر کے زبان کھولی اور پوچھا. کس قسم کی گڑیا تھی؟ وہ کھڑکی والے محافظ نے اس مرتبہ زیادہ وثوق کے ساتھ جواب دیا. ان میں سے ایک گڑیا کو تو ہم اچھی طرح نہیں دیکھ سکے. البتہ دوسری گڑیا آپ کی نرسوں میں ہی ایک نرس کی طرح تھی، بشرط کہ وہ شکر کر تقریباً 2 فٹ کی ہو جائے. نرسوں میں سے ہی ایک نرس شیلا. ضیف و نکاحت کی ایک موج نے مجھے بے قابو کر دیا اور میں بے اختیار جلال کی چارپائی کے کنارے بیٹھ گیا. فرش پر سہانے کی طرف کوئی سفید سی چیز مجھے نظر آئی. میں بے وقوفوں کی طرح اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اسے اٹھایا. یہ ایک نرس والی ٹوپی تھی. ان ٹوپیوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ جو میری نرسیں پہنتی ہے. جسامت میں یہ بالکل اتنی تھی کہ 2 فٹ کی گڑیا کے سر پر ٹھیک آ جائے. جس جگہ یہ ٹوپی پڑی تھی اسی جگہ ایک اور بھی چیز موجود تھی. میں نے اسے بھی اٹھایا. یہ بالو کا ایک گرا فیتا تھا، زردی مائل سیاہ بالو کا، اور اس پر غیر مساوی اور بے ترتیب فاصلے پر 9 عدد گرا لگی ہوئی تھی. محافظ رحمت میرے قریب کھڑا ہوا، پریشانی سے دیکھ رہا تھا. اس نے پوچھا. آپ اپنے کسی اور آدمی کو بلانا چاہے تو بلا لاؤں. یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ گلہان کہاں ہے. میں نے اسے حکم دیا. اس کے بعد دوسرے محافظ سے کہا. کھڑکیاں بند کرو اور چٹہنی لگاؤ اور پردے گرا دو. اس کے بعد دروازہ لاک کر دو. رحمت نے ٹیلی فون کرنا شروع کیا. ٹوپی اور گرا فیتے کو اپنی جیب میں رکھ کر میں نرس کے پاس گیا. اس کی حالت تیزی سے درست ہو رہی تھی. 1 یا 2 منٹ میں میں نے اسے بیدار کیا. پہلے پہل اس کی آنکھوں نے میری طرف ایسے دیکھا گویا پریشان اور سمجھنے سے قاصر ہو. اس کے بعد اس نے روشن کمرے اور ان دونوں محافظین کی موجودگی کا احساس کیا اور پریشانی کی جگہ خوف ہراس نے لے لی. وہ کود کر کھڑی ہو گئی. میں نے آپ کو آتے نہیں دیکھا. کیا میں سو گئی تھی؟ کیا واقعہ ہوا ہے؟ اس کا ہاتھ بے اختیار اس کے گلے کی طرف بڑھ گیا. میں امید کر رہا ہوں کہ تم ہم کو کچھ بتاؤ گے، میں نے نرمی سے کہا. اس نے میری طرف نظر جما کر دیکھا جیسے وہ میرا مفہوم سمجھی نہ ہو، اور پھر وہ پریشانی سے بولی. مجھے نہیں معلوم. اچانک خاموشی خوفناک سی ہو گئی. میرا خیال ہے میں نے کوئی چیز کھڑکی میں حرکت کرتے دیکھی. اس کے بعد ایک عجیب خوشبو محسوس ہوئی. اس کے بعد میں نے یہی دیکھا کہ آپ جھک کر مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے پوچھا. تم نے کھڑکی میں جو کچھ دیکھا کیا اس کے متعلق کوئی بات یاد کر کے بتا سکتی ہو؟ کوئی معمولی بات، کوئی ہلکا سا احساس،
कोशिश करो। उसने हिचकिचाते हुए कहा। खिड़की में कुछ सफेद सी चीज थी। मुझे एहसास हुआ कोई शख्स, कोई चीज मुझे गौर से देख रही है। उसके बाद खुशबू आई, फूलों की सी खुशबू, और बस। रहमत ने टेलीफोन रखा और बोला, मामला ठीक है डॉक्टर साहिब, हमारे आदमी गुलहान की तलाश में लगे, अब फरमाइए। मिस रोजी, मैंने नर्स से मुखातिब होकर कहा, मैं तुम्हें अब बाकी रात के लिए छुट्टी देता हूँ, तुम जाकर आराम करो और मैं चाहता हूँ कि तुम सो जाओ। फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने एक दो काम बताकर उसके इस्तेमाल का हुक्म दिया। आप मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, दो बार नहीं। मैंने मुस्कुराकर उसके इशारे पर थिपक देते हुए कहा, मरीज की हालत में एक गैर मामूली तब्दीली पैदा हो गई है और बस, और अब सवालात ना करो। मैं उसके साथ दरवाजे तक गया और दरवाजा खोल दिया। ठीक ठीक वही करना जैसा मैंने कहा। मैंने उसके जाने के बाद दरवाजे को बंद करके लॉक किया। मैं जलाल के करीब जा बैठा। उसे जो सदमा पहुंचा था वो हाँ कुछ ही क्यों ना हो, ये जाहिर था कि उसकी वजह से जलाल या तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जब मैं उसे गौर से देख रहा था, उसके जिस्म में एक कपकपी सी दौड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता एक बाजू जिसकी मुट्ठी सख्ती से बंद थी ऊपर उठने लगा। उसके लबों में हरकत पैदा हुई। वो अंग्रेजी जुबान में कुछ बोला, मगर इस कदर तेजी के साथ कि मैं लफ्ज भी ना पकड़ सका। उसका बाजू फिर नीचे गिरा। मैं चरपाई से उठ खड़ा हुआ। मफलूज कुन असरात जिस्म से गायब हो चुके थे। अब वो हरकत कर सकता था, बोल सकता था, लेकिन क्या पूरे होश में आने के बाद भी ऐसा वो कर सकेगा? इस सवाल का फैसला मैंने अगले चंद घंटों के ऊपर छोड़ दिया। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब जरा मेरी बात गौर से सुनो। मैंने दोनों मुहाफिजीन से कहा, जो कुछ कहने में वाला हो वो हाँ तुमको कितना ही अजीब क्यों ना मालूम हो, तुम्हें मामूली से मामूली बात में मेरे हुक्म की तामील करना होगी। तुम्हारे ऐसा करने पर ही जलाल की जिंदगी मुनहसिर है। मैं चाहता हूँ कि तुम में से एक आदमी यहाँ मेज पर मेरे पीछे करीब ही बैठे और दूसरा आदमी जलाल के पास सरहाने की तरफ और मेरे और जलाल के दरमियान बैठ जाए। अगर मैं सोया हुआ हूँ तो जलाल बेदार हो जाए तो मुझे जगा दे। अगर तुम इसकी हालत में कोई भी तब्दीली देखो तो फौरन मुझे जगाओ। ये बात समझ के ना? बिल्कुल, वो बोले। ठीक है, अब मैं तुम्हें सबसे अहम बात बताता हूँ। तुम्हें चाहिए कि मेरी बहुत ज्यादा निगरानी करो। तुम में से जो शख्स मेरे पीछे बैठेगा उसे लाजिम है कि एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें मेरी तरफ से ना हटाए। अगर मैं तुम्हारे सरदार के करीब जाऊंगा तो मुझे सिर्फ 3 बातों में से किसी एक के लिए जाना चाहिए। उसके दिल की हरकत और सांस की हरकत को सुनने के लिए, उसकी आंखों के पपोटू को ऊपर उठाने के लिए, उसका टेम्परेचर लेने के लिए। अगर मैं बेदार होता मालूम हूँ उन 3 बातों के अलावा कोई और बात करने की कोशिश करूँ तो मुझे फौरन रोको। अगर मैं वजाहमत करूँ तो मुझे बेकाबू बना दो, मुझे बांधो और मेरे मुंह में कपड़ा ठोस दो। मगर नहीं, कपड़ा ना ठोसो, बल्कि मेरी बात को सुनो और जो कुछ कहूँ उसे याद रखो। उसके बाद डॉक्टर कुमार को टेलीफोन करो, उसका नंबर ये है। मैंने नंबर लिखा, उनकी तरफ बढ़ा। लेकिन जरूरत से ज्यादा मेरी मरम्मत ना कर देना, मैंने कहा और हंस दिया। उन्होंने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। वो बहुत मुतवहिश नजर आते थे। अगर आपका यही हुक्म है डॉक्टर साहिब तो हाँ, मेरा यही हुक्म है, इसकी तामील में पसोपेश ना करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके नताज की कोई जिम्मेदारी तुम पर ना होगी। डॉक्टर साहिब जो कुछ कह रहे हैं वो सोच समझकर ही कह रहे हैं। रहमत भाई बंदरा बोला। बहुत बेहतर, रहमत ने कहा।